फिर से खुशियों का पैगाम आया है। मुबारक हो मोमनो, फिर से माह रमज़ान आया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ की वेरी स्पेशल रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुहेरा साजिद और मेरे साथ हैं और मैं उमर इम्तियाज़। अल्लाह ताला की पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हुए अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन का स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। शुक्र अदा करते हैं उस चांस का जो हमें इस नए दिन की शक्ल में मिला है। अगर हम कोई मिस्टेक कर चुके हैं, किसी की दिल आज़ारी कर चुके हैं या फिर इस माह रमज़ान की रहमतें, बरकतें, सादतें उस तरह नहीं समेट सके जिस तरह से इसको समेटने का हम इरादा रखते थे, तो एक चांस है इन सब मिस्टेक्स की करेक्शन का। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं उमर कि जब अल्लाह ताला उम्मत को बख्शने पे आते हैं तो तोहफे के तौर पे रमज़ान अता करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और रमज़ान के दूसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। मग़फ़रत का अशरा है और इसके अंदर अल्लाह ताला से जितनी दुआएं मांगी जा सकती हैं मांगिए। और ऐसे गुनाह जो हमसे सरज़द हो चुके हैं, इंसान गलती का पुतला है और बिल्कुल जो है वो बेशक। गुनाह सरज़द हो जाते हैं। तो ये महीना, इस महीने का दूसरा अशरा जो है वो अपने उन तमाम गुनाहों की माफ़ी का हमें जो है एक मौका मिलता है। बहुत खुशकिस्मत बेशक होते हैं वो लोग जिनको जो है वो रमज़ान का जो है वो दूसरा अशरा नसीब होता है, पूरा रमज़ान नसीब होता है कि वो अल्लाह ताला से 1 का 70 करके जो है वो मांग सकें। बेशक। और ये जो चांस हमें मिला है इस बाबरकत महीने की शक्ल में, जिसका एक एक लम्हा ज़ाया किए बिना हमें इन सब सादतों को, बरकतों को, रहमतों को समेटना है। यहाँ पे आप सब जानते हैं कि हम अपनी जो ये ट्रांसमिशन है इसमें हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा सीखते चलें और इस महीने के एक एक लम्हे का फ़ायदा उठाएं। आज हम जो उमर बात करने जा रहे हैं कि जो रोज़ा है इसके स्पिरिचुअली एंड मेडिकली दोनों तरह से इफेक्ट होते हैं इंसान की बॉडी पे। तिब्बी तो और रूहानी फ़वाइद पे बात तिबी और करें। रूहानी फ़वाइद होती हैं, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। बट जो इस डिस्कशन का हिस्सा हमारे यहाँ पे बनेंगे, मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं हमारे साथ। सबसे पहले जो यहाँ पे विराजमान हैं हमारे साथ प्रोफेसर सईद अहमद खान साहब, जो कि मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनको वार्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो हमारे साथ तिबी जो कि मैजिकल टर्म्स को डिस्कस करने के लिए, और अभी जो हमने टॉपिक अभी आपको बताया कि हम रोज़ा के बारे में बात करने जा रहे हैं, किस तरह से मैजिकल इफेक्ट्स होते हैं, तो डॉक्टर तलहा साहब हमारे साथ हैं जो कि न्यूरो सर्जन हैं। इनको हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ सना खाने मुस्तफ़ा भी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा उनको ना बनाएं। शबाना अब्बास हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहमानों का तारुफ आपने करवाया है और अपने टॉपिक का आगाज़ करेंगे। रोज़े के जो है वो तिब्बी फ़वाइद और रूहानी फ़वाइद क्या होते हैं। डॉक्टर साहब आपसे ही आगाज़ करेंगे। रोज़ा रखने का अज्र व सवाब तो होता है, लेकिन इसके रूहानी फ़वाइद पर ज़रा रोशनी डालिए कि इंसानी ज़िंदगी के ऊपर किस तरह से असर अंदाज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उमर, बहुत शुक्रिया, आपने एक इंतहाई अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई। इससे पहले कि मैं अपने सुनने वालों को ये बताऊं कि रोज़ा रूहानी एतबार से हमें किन समरात से नवाजता है, क्या क्या फ़वाइद हमारे दामन में आते हैं, बुनियादी तौर पर जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो अपने दिल और दिमाग को इस यकीन से मामूर कर ले कि जिस ज़ात ने मुझे मर्ज़ी से बनाकर दुनिया में भेजा है उसका कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। उसके हर हुक्म में इंसान के इतने फ़वाइद मुज़मर होते हैं कि आदमी ज़िंदगी गुजार दे उनका शुमार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर। वो अल्लाह जिसने इंसान को ज़मीन पर आबाद करके फरमाया कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। लोगो, अल्लाह वो है जिसने ज़मीन का सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह का ये इरशाद पहुँचाया कि इन्नमा हिया आमालुकुम उहसीहा लकुम, कि ये जो तुम आमाल बजा लाते हो, अरकान इस्लाम हूँ, आगे अखलाकियात हूँ, तमाम तर जो बातें हैं, ये हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए गिन रखते हैं। इनमें हमारी कोई मसलियत नहीं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं, हम कामिल व अकमल हैं। तो अब हम इस हकीकत को ज़हन नशीन करने के बाद जब आगे चलते हैं कि रोज़ा हमें रूहानी तौर पर क्या अता करता है, तो याद रखना चाहिए हमें कि हम दो चीज़ों से मुरक्कब हैं।
ہمارا یہ جسم مٹی سے بنا ہے، اللہ نے اس کی ضرورت کی ساری چیزیں مٹی میں رکھی ہیں، بالکل ٹھیک، اور جس کی بدولت یہ پتلا چلتا پھرتا ہے، دیکھتا سنتا ہے، حرکت کرتا ہے، وہ ہے روح۔ بے روح، شک، بے شک، اور روح کا مسکن اللہ نے دل کو بنایا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے پروردگار نے یہ بھی اعلان فرما دیا ہے کہ میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں کہیں نہیں سماتا، واہ، اگر میں کہیں سماتا ہوں تو وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ دل ہے، تو سبحان اب یہ دل ہم نے اپنے خالق و مالک کے جلووں کے لیے بنانا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو ہر طرح کی علائشوں سے پاک رکھنا ڈاکٹر صاحب ہوگا۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ روزہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان ہم پہ جو ہے وہ فرض کیا ہے، اس کی میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس کے کوئی فوائد نہیں، اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ وہی میں اس یہ ہم طرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے جی ہاں، بتا رہے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ روحانی فوائد کے جی اوپر ہاں، روشنی۔ وہی میں بتا رہا ہوں کہ روح ہماری بیمار نہیں ہونی چاہیے، ہاں، اس کا مسکن ہے دل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ بے شک، اب اللہ کی یاد کی طرف انسان شیطانی خواہشات اور قوتوں کو شکست دے کر اس وقت آتا ہے جب اللہ سے محبت کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ہو۔ سبحان اللہ، اور آپ سبحان اللہ، رمضان کا سبحان اللہ۔ آغاز ہوتے ہی ان کلمات سے اپنے کانوں کو محظوظ کرتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں، سبحان جنت نہیں، دوسری نعمتیں یعنی نہیں، کہ وہ اس تو کا باب بدلہ اللہ الریان، خود دے، اللہ خود۔ خود دے۔ جب وہ خود اس کا بدلہ ہے تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ کیا اعمال کریں۔ سبحان اللہ، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سے شریعت مطہرہ کے دیے ہوئی تعلیمات کے برعکس کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس سیاہ نقطہ لگنے کے بعد اگر انسان کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے، یہ احساس ہو جائے کہ میں نے پیدا کرنے والے کی خلاف ورزی کی، وہ دھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان سبحان ضمۃ اللہ، العاصی تطفی غضب الرب، گناہگار کے آنسو رب کے غضب کو بجھا دیتے ہیں۔ سبحان لیکن اگر اس طرف توجہ نہ جائے، آدمی خطا پر خطا، گناہ پر گناہ، غلطی پر غلطی کرتا چلا جائے تو نقطے لگتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بے شک، اللہ اور صرف- یہ جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر انسان کے جو حواس خمسہ ہیں وہ حیوانیت میں بدل جاتے ہیں، دیکھنے کو وہ انسان نظر آتا ہے لیکن اولئک کالانعام یعنی جب بل اگر ہم کوئی اضل۔ گناہ سرزد ہو جائے، اس کے بعد ملامت ہو، تو انسان یہ سمجھے کہ میرے اندر ایمان تھوڑا سا زندہ ہے، اور اللہ مجھے عمر، اپنی طرف رجوع آپ کرنے کا یہ موقع بھی دے رہا ہے۔ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جس پہ عمل کرتے ہوئے ثواب بھی ہے، اور یہ ہماری جسمانی طور پہ کتنا فائدہ مند ہے ہمارے لیے، تو کس قدر فائدہ کیسی مند ہے یہ خوبصورت ہم ڈاکٹر بات کی صاحب ہے جو ہیں ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب اسلام ہمیں کوئی بھی ایسی گائیڈ لائن دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم رمضان میں بات کر رہے ہیں روزہ کی، تو اب بہت سالوں بعد آج کل کے دور میں سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں، جو کہ آج سے اتنے سال پہلے 1400 سال پہلے اسلام نے ہمیں وہ ہر ایک کمپلیٹ لائحہ عمل بتا دیا۔ تو اس کے بارے میں بتائیے کہ جو روزہ کی پریکٹس ہے یہ فزیکلی کیا کیا فوائد دیتی ہے؟ صحت، اس کے 3 کمپوننٹس ہیں۔ پہلا ہے کہ آپ جسمانی طور پہ صحت مند ہوں، دوسرا ہے کہ آپ روحانی طور پہ صحت مند ہوں، تیسرا ہے آپ نفسیاتی طور پہ بھی خوش و خرم ہوں۔ بینگ ڈاکٹر ہمیں ان تینوں چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑتا بالکل ہے، ٹھیک۔ اور میرا چونکہ تعلق برین سائنسز سے ہے تو میرے پاس ہر قسم کے پیشنٹس آتے ہیں جن کو جسمانی، روحانی اور نفسیاتی تینوں قسم کی ایلمنٹس ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک، اور ان کو انہی طریقے سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا True. ہے۔ میرا کچھ عرصہ رہا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، تو وہاں ایک ہم نے ہر چیز کو سائنس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے، بالکل ٹھیک، حتیٰ کہ دین کو بھی سائنس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور بعض دفعہ ہم ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ ایک چیز جو سائنس پروو نہیں کر رہی وہ پھر دین کو لوگ پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا مذہب کو پیچھے شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو سائنس نے پروو ہی نہیں کیا، تو
پھر یہ تو فائدے کی چیز ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب تو گورے بھی مانتے ہیں کہ روزے کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں. اور مزے کی بات یہ ہم تب مانتے ہیں جب گورے گورے مانتے ہیں. ہاں، میں اسی طرف آ رہا ہوں وہی بات کریں کہ مذہب جو ہے وہ ایسی چیز ہے جسے کسی سائنس کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے. بالکل رائٹ. بالکل مگر جو سائنس ہے وہ مذہب کو پروو کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے آہستہ آہستہ. دوسری میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اس نیلے آسمان نے کوئی نئی چیز نہیں دیکھی. جو ڈیبیٹ ہم آج کر رہے ہیں 1400 سال بعد یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. اور مذہب کے اوپر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں. پھر کچھ لوگ ان اٹیکس کو ان کا جواب دیتے رہتے ہیں. ایسے ہی یہ بھی روزہ صحت کے لیے کتنا ضروری ہے. ایک ایسے ہی غیر مذہبی یا آپ کہہ لیں کہ سائنسدان نے یہ بات کہہ دی کہ جو شوگر کا پیشنٹ روزہ رکھے گا وہ مر جائے گا. اب یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے ایک مذہب کے پورے پیراڈائم کو چیلنج کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی بلا, ہمارے مذہب میں یہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جو مر جائے گا. خیر اس پہ پھر تحقیق ہونی شروع ہو گئی. ہوتے 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 ایک سائنس بن گئی, ڈائبٹیز ان رمضان. ٹھیک ہے, تو بے شک روزے کے انسانی جسم کے اوپر بہت فوائد ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک ریسرچ ہوئی جس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ گورو نے ریسرچ کی کہ شوگر والا پیشنٹ اگر روزہ رکھے گا تو مر جائے گا, وہی اس کے برعکس دوسرے گورو نے بھی اس پر جو ہے وہ بعد میں ریسرچ کی, ایک پورا قانون بنا. اور اسلام کی طرف راغب ہوئے کچھ گورے اس بات کو دیکھتے, کیونکہ پریکٹس کرنے لگ گئے, روزہ رکھا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس نتیجے پہ پہنچے. کیونکہ گورا جو ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ پریکٹس کر کے پریکٹیکل کر کے سوچتا ہے, ہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم جس کو روزہ کہتے ہیں گورے یا دوسرے سائنسدان اسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور بھوک یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. بھوک میں آپ تمام نیوٹرینٹس کو کافی عرصے تک نہیں لے سکتے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ انٹینشنلی خود جانتے بوجھتے اپنے آپ کو کچھ خوراک سے کچھ عرصے کے لیے ڈپرائیو کرتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک ڈاکٹر صاحب گئے کینیڈا, اپنے اوور ویٹ تھے کافی, تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی بیٹی بھی وہاں ڈاکٹر تھی. انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو ہم پریونٹیو کارڈیالوجسٹ کے پاس لے کے چلتے ہیں. پریونٹیو کارڈیالوجسٹ کون ہوگا؟ جو دل کے امراض ہونے سے پہلے اس کو پریونٹ کرنے کی کوشش کرے گا. لے گا جناب, مگر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں ڈاکٹر ہوں, نہیں تو وہ آپ کو ریسپشن نہیں دیں گے کہ ڈاکٹر اوور ویٹ ہے تو اس کو ریسپشن نہیں ملے گی. اچھا وہ گئے, خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں ویٹ ریڈکشن کے ان ہیلدی وے, مطلب ایسا راستہ جس سے آپ کا صحت پہ کوئی اثر نہ ہو. 60% آف یور ویٹ ریڈکشن وڈ ڈپینڈ اپون آپ کتنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ اوور نائٹ فاسٹنگ کرتے ہیں, لائک آپ کا جو لاسٹ میل آف دا ڈے ہے وہ 6 بجے ہو شام کو, اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جو آپ کے پینکریاس لبلبا جسے کہتے ہیں اس پہ اثر کرے یا اس کو سٹیمولیٹ کرے یا اسے کام کرنے دے. اور بریک فاسٹ آپ نے کرنا ہے صبح 8 بجے. یہ تقریباً 14 گھنٹے کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوگی. تو اس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر آپ کے 60% ویٹ ریڈکشن اس پہ ہو جائے گا. ویری گڈ. اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لیں آپ 14 گھنٹے کی اوور نائٹ فاسٹنگ, تو آپ کا 60% اور یہ وہ چیز ہے جو کہ سائنٹسٹ نے ابھی ایکسپیریمنٹ کر کے پروف کی, جبکہ اسلام میں ہمیں 1400 سال پہلے یہ چیز بتا دی گئی اور ہمیں بتایا گیا. ہمارے ساتھ ایک بکلیٹ آئی کہ انسان ہے, اس کا باڈی کا سٹرکچر یہ ہے, اس کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. جی بالکل. جو مینوئل ہمارے پاس آیا ہے قرآن پاک کی شکل میں وہ ہمارے لیے ہی ہے, اور اس پہ عمل کر کے ہم وہ چیز اچیو کر لیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے. روزہ ایک تو میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں یو نیڈ ٹو سٹ بیک, اپنی روٹین کو بریک کرنا پڑتا ہے آپ کو.
सोचना पड़ता है, मेडिटेट करना पड़ता अच्छा, है। आप माशाल्लाह से न्यूरो सर्जन हैं, आप बताइए कि ये जो एक प्रैक्टिस है फास्टिंग के भी, जैसे अगर हम साइंटिस्ट की लैंग्वेज में देखें तो उसको हम इस टर्म में कह लेते हैं, ये ब्रेन पे कितना असर करती है, इंसान का मूड, उसकी सोच और सोच के जो जाविये हैं वो कितना इससे इफेक्ट होते हैं? जी बताता हूँ। 3 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे, नफ्सियाती, रूहानी और तीसरा जिस्मानी। जब आप वो जिस बात पे आपने मुझे रोका था इंटरप्ट के, आप सेट बैक करके पीछे बैठ के मेडिटेट करते हैं अपने आप को, आपको पता होगा कि 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में हर वक्त हर दिन आते हैं। 60,000 थॉट्स। एक आम बंदे के दिमाग में 60,000 ख्यालात चलते हैं, बिल्कुल ठीक। मगर हमारे इस्तेमाल के कितने होते हैं, वो जिन पे हम कंसंट्रेट करते हैं। तो रोज़ा जो है ये एक कॉन्शियस किस्म की फास्टिंग है, या इसे कॉन्शियस को अगर अदरवाइज आप कहें तो तकवे वाली फास्टिंग है, कि आपने इस चीज़ को, हर चीज़ जो आपको चाहिए, जो आपके सामने पड़ी है, जिसके आप दिलदादा थे, उसको आपने रोक लिया। डॉक्टर साहब आपने तकवा की बात की है, आपकी सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, डॉक्टर साहब को भी हमने इसमें ऐड करना है। तकवा, रूहानी जो असरात हैं रोज़े के, इसमें तकवा की अहमियत पे ज़रा रोशनी डालिए। तकवा इंतहाई अहमियत का हामिल है। तकवे के दीगर मफाहिम से हटकर सिर्फ हम उसका एक माना लेकर चलें ना, वो है बचना। कि रोज़ा हमने तुम्हें क्यों दिया? ताकि तुम बच जाओ। किससे? जिस्मानी खराबियों से, रूहानी बीमारियों से, माशरती बुराइयों से, समाजी और तहजीबी बुराइयों से, सियासी बुराइयों से। ये इस कदर इक्सीर है कि हमने 1 महीना 11 महीनों के बाद प्रैक्टिस करनी है। डॉक्टर साहब बेहतर बता सकेंगे कि आँख के असरात कितने होते हैं, बिल्कुल ठीक। कान के असरात कितने होते हैं, फिर हाथ और पाँव तो हैं ही। तो जब रोज़ा की हालत में हम होते हैं तो हमें ये हुक्म दिया गया कि रोज़ा तुम्हारा उस वक्त है जब तुम्हारी निगाह गलत चीज़ पर न पड़े। वाह। रोज़ा तुम्हारा उस वक्त है जब तुम्हारे कान कोई ऐसी बात को न सुने जिस अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाली या माशरे को फसाद। सुभान अल्लाह। तुमने हाथ ऐसे, क्योंकि इसीलिए नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुब्बा कायमिन लैसा लहू मिन क़यामिही इल्लल क़याम। बहुत सारे रातों को क़याम करने वाले हैं जिन्हें सिर्फ खड़ा रहने के अलावा कुछ नहीं मिलता। रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू। कितने रोज़ेदार हैं जिनको भूख के सिवा कुछ नहीं मयसर आता। क्योंकि रोज़े की हालत में आपके कान कुरान की तिलावत सुने, रोज़े की हालत में आपकी आंखें अल्लाह के कलाम को देखें, रोज़े की हालत में आपने अपनी ज़ुबान को किसी के बारे में गीबत करने से, बहतान बांधने से रोक लेना है। अब मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ज़ुबान की आफतें कितनी हैं। हमारे पैदा करने वाले ने इसीलिए इसको 2 ताले लगाए, एक 32 दांतों का और एक 2 होंठों का। 2 होंठों का। मुंह बोलो ज़्यादा, सुनो ज़्यादा, देखो ज़्यादा, मगर बोलो कम। बोलो कम। क्योंकि जब हम बिला सोचे समझे अपने अल्फाज बड़ा असर रखते हैं। डॉक्टर साहब इस पर भी रोशनी डालेंगे कि हमारी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़, ये नहीं है कि वो लफ्ज़ के तौर पर है। अगर मैं आपको बैठे हुए एक ऐसा लफ्ज़ कह दूं जो आपको पसंद ना हो तो एकदम आपके वजूद में गुस्सा भर आएगा। और इसी तरह अगर मैं आपके हक़ में कलमा खैर कहूँगा तो उसकी मसरतें, इसलिए सबसे ज़्यादा लज्जत अल्लाह के नाम में रखी है। वो उर्दू का मकौला भी है ना कि बेमकसद बोलने से बामकसद चुप बेहतर होती है। बिल्कुल, बेशक। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने, आपने शुरू में दोनों बच्चों ने बड़ी प्यारी बात कही कि हम इधर उधर क्यों जाते हैं। कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बड़ा कोई सच्चा है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने जो बात कही है, साइंस सारा जोर लगाने के बाद, तमाम तजर्बात से गुजरने के बाद उसी पर आएगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इसलिए हम, मुझे वर्ड्स ने कह दिया
وہ جی شیکسپیئر نے کہا، وہ جی ارسطو نے کہا، ابھی آپ اور کی ہم بات جو سے بات کہتے ہیں وہ ان کو بنانے والے نے کہی ایک ہے۔ سوال میرے ذہن میں آیا ہے، اور مجھے یہ آن لائن پوچھا تھا کسی نے، پر اس سوال کی طرف آئیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ثنا خان مصطفیٰ۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو اس سوال کی طرف واپس آئیں گے، پر اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ یہاں جو شبانہ عباس ہمارے ساتھ ہیں، یہ حضرت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت پیش کریں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا،
مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. سبحان اللہ، کیا خوب نعت کلام آپ نے سنایا. آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ آج میں نے لائیو بھی آپ کو بیٹھ کے سنا ہے، کیا آپ نے سما باندھ دیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب اس کو جو ہے وہ محظوظ ہو رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب طبی فوائد پر بات کر لیں. قرآن کی آیات ہے سورہ بقرہ کی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ کو رکھو. تو ڈاکٹر صاحب اب اسی آیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو قرآن بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ روزہ رکھنے کا تو کوئی بھی نقصان ہے ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹرز بھی اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جسم کو کوئی بھی جو ہے وہ بیماری لاحق نہیں ہوتی. بس آپ کے 24 گھنٹے کی ٹائمنگ کے اندر آپ کے کھانے کی جو ٹائمنگ مسٹیک ہوتی ہے نا، آپ ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جب ہم سحری اور افطار کے ٹائم پہ جو کوانٹٹی ہوتی ہے فرائیڈ آئٹمس کی اور جو کھانا کھایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سب بیمار ہو جاتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ہم یہ تو کہتے ہیں، یہ تو اپروو کر دیا سائنس نے بھی، اور دین اسلام نے تو ہمیں ایک چیز گائیڈ لائن دے دی کہ روزہ کتنا فائدہ مند ہے. اس کو صحیح معنوں میں فائدہ مند اپنے لیے ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے ہم نے کس حد تک بنانا ہے، وہ گائیڈ لائن آئی تھنک زیادہ ضروری ہے. جی دیکھیں، پہلی بات تو جو ہم کر گزرے ہیں وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، کہ کتنے عرصے تک آپ نے نہیں کھانا. اس کا دوسرا کمپوننٹ ہے وہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ہماری خوراک کے 3 حصے ہوتے ہیں عام طور پہ، جن کو ہم کہتے ہیں جن سے کیلوریز ہمیں ملتی ہیں. اس میں مین ہے کاربوہائیڈریٹس، جس کی میرے خیال میں ورسٹ شکل ہے چینی. بالکل ٹھیک ہے، بیسٹ شکل ہے جو نان ریفائنڈ ہے، روٹی کی شکل میں آپ کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں. تو ہماری خوراک کا 50% انحصار اس پہ ہوتا ہے. دوسرا ہے وہ ہے، اچھا ابھی آپ نے شوگر کی بات کی تو میں کریکشن چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو شکر جو کہ گڑ سے ہم لیتے ہیں اور یہ جو چینی ہے، ریفائنڈ شوگر کی بات کریں نا، چینی کی بات کریں. اب نارملی کیا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کو مکس کر دیتے ہیں لوگ، تو کائنڈلی یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں. جی میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا بیڈ ایفیکٹس کہا یہ جاتا ہے کہ قدرتی میٹھا جو کہ گڑ کی شکل میں ہوتا ہے اس کے نقصانات تھوڑے کم ہوتے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور جو ہے وہ دیسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بظاہر یہی سمجھتے ہیں. جو میٹھا ریشوں سے علیحدہ کر کے آپ کو ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفائنڈ. یہ میٹھے کی ورسٹ فارم ہے. اچھا مینز یہ جو گڑ ہے یہ بھی ریفائنڈ میں آ گیا، ریفائنڈ میں تھوڑا بہت آ جاتا ہے. سب سن لیجئے یہ بھی ریفائنڈ میں ہے. میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں چینی خریدیں گے چینی کے لیے. میں سوچتا ہوں انگوٹھے پہ نشان بھی لگتا ہے ڈاکٹر صاحب. میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک سویٹ پوائزن کے لیے ہماری قوم اتنی لمبی لائنیں کیوں لگا رہی ہے، جس کا آپ کی صحت پہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا. میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ٹائم ہو تھوڑا سا، کہ جب یہ شوگر ہمارے انٹسٹائن میں جاتی ہے، انٹسٹائن کہتے ہیں چھوٹی آنت، لارج انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن، مگر جب یہ ہمارے نظام میں جاتی ہے تو اس کی کوٹنگ ایک اوپر ہوتی ہے، اس کو ڈسٹرائے کرتی ہے. اس کو ڈسٹرائے کرتی ہے تو جو بھی ہم کھاتے ہیں آج کل یہ اتنا آرگینک فوڈ نہیں ہے جو اسٹن پیک میں پڑا ہوا ہے یا جو آپ کا پرزرویٹیوز کے ساتھ آتا ہے. پرزرویٹیوز اٹ سیلف وہ ٹاکسنس ہیں، مطلب کسی حد تک وہ زہر ہیں. اب آپ نے کیا کیا، چینی والی چیز کھائی، اس سے وہ کوٹنگ ڈسٹرائے ہوئی، وہ پروٹیکٹیو کوٹنگ ڈسٹرائے ہوئی، تو جو آپ نے چھوٹے چھوٹے زہر لیے ہیں وہ سیدھے آپ کے خون میں گئے یا خون میں جلدی چلے گئے. جو بھی چیز آپ کے خون میں جائے گی وہ باڈی اس کے لیے ایک ریئیکشن پیدا کرے گی جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی باڈیز. ڈاکٹر صاحب ہم نے چینی کو اپنے اوپر فرض کیا جس طرح اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، ہم نے چینی کو روزے کی افطاری کے وقت اپنے اوپر فرض کیا ہے. پکوڑے سموسے بھی فرض کر لیے نا. ابھی ڈاکٹر صاحب ہمیں آہستہ آہستہ وہ بھی منع کرنے والے ہیں. اچھا، جب ٹاکسینز بلڈ کے ساتھ آئیں تو اینٹی باڈیز ان کے خلاف بنی. اب یہی اینٹی باڈیز آپ کے جسم کے باقی حصوں کے خلاف بھی کام کرتی ہیں. مثلاً جوڑوں کا درد خام خواہ ینگ ایج میں شروع ہو گیا، مثلاً آپ کا بھولنے کی بیماری ینگ ایج میں شروع ہو گئی، جلدی بیماریاں آپ کی ینگ ایج میں شروع ہو گئیں. اچھا اب چاہیے کیا؟
एक तो इस स्वीट पॉइजन को आप सुहेला मेरी अपनी जानिब देख रही थी क्योंकि अपनी- मुझे नहीं, कहती हैं क्योंकि आप भूलने उम्र की है तो बीमारी आपकी उम्र आप ज्यादा कह हो रहे जाती हैं। है। वैसे जिस तरह की आपकी माशाल्लाह फिजिक है, आपके इतना असर नहीं अच्छा, होगा। हम मुझे हमें बीमारी डॉक्टर साहब मुझे ने बीमारी allow नहीं आ कर दिया। सकती। ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे मुझे actually। बोला हमने। चलिए, अपने आप को नहीं कहा बात। अच्छा, अब हमने करना क्या है? रिपेयर के लिए उस चीज को हमने थोड़ी देर के लिए शट डाउन करना है, ठीक है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से हम वो रिपेयर के लिए उसको शट डाउन कर देते हैं। लाइक हमने खाया, वो हजम हुआ, हमारी बॉडी का हिस्सा बना, उसके बाद हमने अपने निज़ाम को रेस्ट दिया। रेस्ट में वो जो कोटिंग जो मैं आपको कह रहा हूँ वो दोबारा रिपेयर हो जाती है और हमारी गट फिर हेल्दी हो जाती है। ठीक। हमारे जिल्द के ऊपर से और जो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें से सेल या उसकी कोटिंग शेड ऑफ होती है और निकलती नई रहती है। बनती और ये रहती कितना है। टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें आप 24 आवर्स में एक दफा ये। अच्छा, ओके, 24 24 आवर्स। hours। और अगर आपने इसको प्रिवेंटिव, इसको रिपेयर के लिए शट डाउन किया, लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो एन मुमकिन है कि वो जो टॉक्सिन्स आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब ना हो। इससे आप इस वक्त जब ये रोज़ा खुलने वाला है लाइट हेडनेस फील कर रहे होंगे बहुत सारे लोग। लाइट हेडनेस ये कि आपका जहन बहुत पुरसकून सा महसूस हो रहा होगा इस वक्त। कुछ में कहते हैं कि वो शुगर लेवल कम होने की वजह से थोड़ी फटीग होती है, मगर आम तौर पर लोग इस वक्त काफ़ी अपने आप को लाइट हेडेड या पुरसकून फील और करते जितनी हैं। देर में हम वो फील करते हैं, हमारा वो सहर अफ्तार में इतना टाइम तो 24 आवर्स तो नहीं गुजरते, हम उसको अगेन रिफिल कर लेते हैं उसी टॉक्सिक नहीं नहीं, वो जो आप कर रहे हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसमें आप कौन सा एक दिन में कर रहे हैं? राइट, 30 वो डेज आपका 30 कंसेक्टिवली days करते जा रहे हैं। 30 डेज का साइकिल है जो ठीक है। चलता रहता है। तो इस तरह आपने एक तो ये चीज रिपेयर की, फिर आप वो जो बात पहले कर रहे थे कि इसका ज़हन पे क्या असर होता है। नफ्सियाती असर क्या? इसमें नफ्सियाती हाँ। असर पे बात करेंगे क्योंकि आपका ये टॉपिक है, आप इस पर बात भी करना चाह रहे होंगे। एक बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे जो है वो जरूरत भी है बात करने की। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आएंगे। वो जो आयत मैंने बयान की, वन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम अगर समझदार हो। तुम्हें इल्म हो, इल्म अगर हो, तुम इस समझ हो, हकीकत की समझ तरफ हो। लौट इस पे आओ। रोशनी डालिए रूहानी एतबार से। रूहानी एतबार से रोज़ा हमारे लिए इन हालात में बेहतर होता है कि हम एक तो खाने पीने के दरमियान वक्फे की बिना पर, कहीं 16 घंटे का, कहीं 18 घंटे का, कहीं 14 घंटे का, वो जो हम भूख बर्दाश्त करते हैं वो हमारे रूह में इंसानियत की हमदर्दी लाती है सुभान अल्लाह कि ये सुभान मेरी अल्लाह। भूख तो आर्जी है, मसनूई है, मैंने ख़ुद इख्तियार की है, लेकिन मेरे मुआशरे के वो अफराद जिनको मयसर ही नहीं, जिनके कई कई दिन भूख में गुजरते हैं, उन पर क्या कैफियत गुजरती हाय। होगी। वो जो आप अपने अंदर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का एक जज्बा लाते हैं, वो रूह को बुलंदियों पर ले जाता है, रूह को मुनव्वर कर। रूह को बेशक। खुशियाँ देता है। और दूसरी बात, इस रोज़े के ज़रिए हम जो खुशी हासिल करते हैं, अब सख्त गर्मी का मौसम है, 18 घंटे का रोज़ा है, और मैंने अल्लाह के लिए अपने आप को रोज़े की हालत में भूखा प्यासा रखा। जब जिस्म पर शदीद असरात मुरतब होते हैं पानी की तलब के, खाने की तलब के, तो हमारा दिल और दिमाग इस बात की तरफ जाता है रोजे की हालत में कि रोज़ा तो है, हाँ लेकिन अल्लाह देख रहा है। रूह खुश होती है कि चंद घंटों बाद अफ्तार होगी। लेकिन अगर यही तसव्वुर इंसान अपनी ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी की तरफ ले जाए, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी अंगूठी पर लिखवा रखा था, कफ़ा बिल मौत वाइज़ा, वाह। तुझे सीधी राह दिखाने, नसीहत करने के लिए मौत को याद रखना काफ़ी है। रूह का ये जो एक खला पूरा होता है और इंसान की बात इस तरफ जाती है कि वहाँ तो पड़ा रहूँगा, वहाँ कैसे भूख बर्दाश्त होगी। तो उसकी वजह से हमारी रूह पर मुस्बत असरात इस अंदाज से मुरतब होते हैं कि हम अपने आप को हवा से ज़र से बचाते हैं। बिल्कुल ठीक। हम लोगों का हक मारने से अपने आप को बचाते हैं, बेशक। हम दूसरों को दुख देने से बचते हैं। इससे हमारा रब राजी होता है और हमारी रूह को बालिदगी मिलती रहती है। सुभान अल्लाह। इसलिए कहा कि हम सुभान तसूम। अल्लाह। आप देखें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, मैंने जो शुरू में बात की ना कि तौहीद है क्या,
کہ اللہ کو مہربان جانو، اس نے اپنے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم رکھا ہے۔ بے شک، وہ جبار اور قہار ہے نافرمانوں کے لیے، لیکن جو شخص اس کی جانب ایک قدم بڑھتا ہے وہ اس کی جانب 10 قدم 10 بڑھ کر قدم آتا ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اور اللہ، اس مہینے میں سبحان اللہ۔ 70 بار 70 بار آپ زبان سے ایک بار کہتے ہیں اللہ، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے وہ والا۔ 7-10 بار جواب دے رہا ہے لبیک عبدی ہم لبیک جب روزہ عبدی رکھتے ہیں لبیک تو ہماری عبدی۔ ماں جو ہیں وہ ہمیں اتنے پیار تو سے دیکھتی ہیں۔ انسان اپنی روح کو منور کرنے کے لیے ایک تو یہ ذہن رکھے کہ میں نے اللہ سے پیار کرنا ہے، سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، اس سبحان بات کو مد نظر رکھے کہ میرے اللہ نے میرے لیے جن کو رول ماڈل بنایا ہے اس صفحہ ارضی پر ان سے بڑھ کر کوئی عقل والا نہیں، کوئی شعور والا نہیں، کوئی دانا نہیں، کوئی انسانیت سے پیار کرنے والا نہیں۔ بے شک، اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے علاوہ جو ہمیں تعلیم دی کہ اپنے معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر رمضان المبارک میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ اپنے سامنے اس طرح دسترخوان نہیں نہیں سجاتے تھے۔ سجاتے تھے، نہیں سجاتے۔ ہمیں فرمایا روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں ہاں، کہ بھوک کی حالت میں جب اس کے سامنے کھانے پینے کی عمدہ چیزیں آتی ہیں تو وہ ظاہری طور پر بڑا خوش ہوتا سبحان ہے، اللہ، سبحان لیکن اللہ۔ دوسری خوشی اس کو ہوگی جب اسے رب کا دیدار نصیب دیدار ہوگا۔ نصیب سبحان ہوگا، اللہ۔ جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں ہاں، سبحان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو پہلی رمضان سے ہی بعض اوقات خیمہ مسجد میں لگا لیتے تھے، اللہ۔ تمام امور سے ہٹ کر کہ یہ مہینہ اپنی پہچان کا ہے۔ واہ، انسان روح اس بھوک کی حالت میں اپنے مبدا و معاد کی طرف آتا ہے سبحان اللہ۔ کہ جب میں دنیا میں آیا تھا میری ابتدا کیسے ہوئی تھی، اور جب میں نے اس دنیا سے جانا ہے تو میری کیفیت کیا ہوگی۔ اور یہ چیز انسان کو وہ فرحتیں عطا کرتی ہے، اس کی وجہ سے انسان جھوٹ سے بچ جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان ہوس زر سے بچ کر ملاوٹ سے، ماپ تول میں کمی سے، بے شک، لوگوں کو ہر طرح سے ایذا دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ بے شک، تو اس لیے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ ایک تو مفہوم اس کا ہم یہ لیتے ہیں نا کہ روزے کی حالت میں تمہیں مجھے ملنا ہے، مجھے ملنا میرا ہے۔ دیدار ہونا ہے۔ واہ، اور اس بات کو تو وہی جانیں گے جن کے نزدیک اللہ کے دیدار کی کوئی قدر و قیمت تقویٰ ہو، پہ یقین بے رکھتے ہیں۔ کوئی قدر و قیمت ہو۔ بے شک، یہی سے آپ دیکھیں نا جنت، قرآن پاک اس میں نعمتوں کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے کہ جنت میں یہ نعمت یہ نعمت، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سنتے جائیں۔ فرمایا کہ جب جنتی جنت کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہاں، کامیابی کی جگہ تو وہی ہے نا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں جو چاہو گے، جب چاہو گے، جیسا چاہو گے، جتنا ملے گا، چاہو گے، ملتا ہی رہے ملتا گا۔ ہی جائے بے گا۔ شک، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہاں سب سے بڑی نعمت اہل جنت کو ملے گی اللہ کا دیدار۔ سبحان ہمیں اللہ۔ نعت رسول مقبول یہی کی سے طرف ہم جانا جو ہے۔ ہے یہی وہ کنٹینیو چیز کریں ہے گے۔ جو روزے کی بدولت انسانی روح کو سبحان اللہ، میسر آتی ہے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ جی یہیں سے سہیل۔ ہم سلسلہ جو ہے کلام وہ یہیں سے جوڑیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ثنا خان مصطفیٰ شبانہ عباس، تو ان سے خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے
کس سے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے سبحان اللہ، کیا خوب. حال دل کس کو سنائیں آپ کے کلام تو ہوئے. بلا شبہ بہت خوب ہے، پر جس انداز سے آپ ادائیگی کرتی شبانہ ہیں کی ادائیگی، سبحان اللہ سبحان اللہ. شبانہ کے ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں، اب دیکھ کے میں تو اس طرح سے دیکھ رہا تھا اور بس میں گم تھا ان کی آواز میں، آواز کے سحر میں لگ گم رہا تھا. تھا کہ ہم وہیں پہ حاضر ہیں. خوش رہیے شبانہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب سے ہی آغاز کریں گے، جو نفسیات پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. روزے کی حالت میں جو نفسیاتی عوامل جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں طبی فوائد کے اندر، اس پہ روشنی ڈالی. جی، ایک تو یہ جو روزے کے حالت میں آپ کے برین میں کچھ ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو کہ برین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ڈپریشن سے، انگزائٹی سے اور بھولنے کی بیماری یعنی الزائمر ڈیزیز سے. یہ ایک قدرتی طور پہ ہمیں تحفہ ملا ہوا ہے. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزے کے دوران آپ کو چونکہ انرجی لیول ایک خاص حد تک ہوتا ہے، آپ خام خواہ ایسے انوالو نہیں ہوتے چیزوں میں. روزہ ڈھال اس لیے بھی ہے کہ یہ آپ کو بہت ساری چیزیں کرنے سے روک دیتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہوں، اتنی انرجی نہیں ہے کہ میں فضول کاموں میں پڑا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی تو صحیح ہے. آپ اپنے برین کو سمجھیں جیسے ایک کھیت ہے، جو تھاٹس باہر سے آتے ہیں وہ اس میں بیج ہیں، یا جو تھاٹ اندر سے نکلتے ہیں وہ اس میں بیج ہیں. جس طرح کے تھاٹ آپ اپنے اندر ڈالیں گے برین کے اندر، اس طرح کا پودا نکلے گا. ایول تھاٹس ہوں گے تو ایول پودے اگیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے تھاٹس نہ ڈالیں. روزہ ایز اے ڈھال آپ کو روکتا ہے ایسے خیالات کو اپنے ذہن میں لانے سے. تو اس طرح آپ بہت ساری روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچتے ہیں. حسد جہاں ایک روحانی بیماری ہے، وہاں نفسیاتی بیماری بھی ہے. جب حسد بڑھ جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ نفسیاتی طور پہ بھی کرنا پڑتا ہے. روزہ ڈھال کے طور پہ آپ کو ان خیالات سے بھی بچاتا ہے. میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں، ہے تو میرا نیورو سرجری کا کام، مگر بہت سارے ایسے آتے ہیں جو اپنے خیالات کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے. اور جب وہ برین میں جیسے آپ بیٹھے ہوں تو ایک خیال سے دوسرا خیال، دوسرے سے تیسرا خیال. لائک اگر آپ نے رات کو انٹرنیٹ کھولا ہے کسی چیز کو کھولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، صبح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیوکلیئر فیوژن کیسی ہوتی ہے جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. برین جو ہے وہ بھی ایسے چلتا رہتا ہے جب تک آپ اس کے اوپر کنٹرول نہ کریں. روزہ آپ کو وہ کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ آپ کے پاس بے جا صرف کرنے کے لیے انرجی نہیں ہوتی. تو اس طرح بھی آپ پروٹیکٹڈ رہتے ہیں روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے. صحیح، رائٹ، بالکل صحیح. یہی سے میں کنٹینیو کر کے پروفیسر صاحب کی طرف آنا چاہوں گی کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ روحانی طور پہ کیا کیا فائدے دیتا ہے. جب ایک انسان روزے کی حالت میں ہے اور روحانی طور پہ کتنا زیادہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے، اس کو اپنا روزہ کن کن عوامل میں گزارنا چاہیے، یہ اس پہ روشنی ڈالی. اس کے لیے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، اللہ کے نیک بندوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح روزے کی برکات حاصل کی. روزے کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی عادت عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم رک بے جائیں. شک بے شک. حلال چیز پڑی ہے میں نہیں کھا سکتا، روزہ ہے. حلال چیز پڑی ہے میں نہیں دیکھ سکتا، روزہ ہے. ان چیزوں سے جب میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں تو روزہ ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اڑاؤ عیش، کرو عشرتیں، بہت پھولو. اڑاؤ عیش،
کرو عشرتیں بہت پھولو، اڑو جہاز میں موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا فلک کو چھو لو، مگر خدا کے لیے خدا کو مت بھولو۔ خدا تب بھولتا ہے جب انسان پیٹ بھر کر سارے وسائل کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تکبر کی راہ پر لاتا ہے، ہم چما دیگرے کا نعرہ لگاتا ہے، روزہ آ کر اس کی اس میں کو مارتا ہے، روزہ آ کر اس کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے حضور علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ارشاد پڑھا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ہمارے سامنے شیطانی وسوسے جو ہم رمضان سے پہلے شیطان کے کہنے پر کر رہے تھے اور پھر اپنے نفس کو اتنا عادی بنا لیا کہ شیطان بند بھی ہو گیا تو وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے چیلے اس طرح سے تیار کر دیے ہیں کہ وہ ان کے دل و دماغ پر حاوی ہیں، روزے کے باوجود بھی یہ واہیات کاموں میں لگے رہیں گے، لغویات میں لگے رہیں گے۔ تو ان لغویات سے، بیہودگیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا مہینہ پریکٹس کے طور پر دیا تاکہ ہم اس کے اندر دیکھیں کتنا خوبصورت نظام ہے روح کو جلا بخشنے کا۔ بے شک بے شک۔ دن میں ہم نے بھوک رکھی اور افطار کے وقت مناسب غذا کھائی، اوور ایٹنگ سے بچے، بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد پھر ہم فوراً بیڈ پر جا کر لیٹ نہیں گئے۔ مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے علاوہ بھی رات کا کتنا حصہ کھڑے ہو کر گزارتے تھے کہ پاؤں پر بم آ جاتا تھا۔ قیام سبحان کرتے اللہ، لیکن رمضان شریف میں ہمیں یہ جو 20 تراویح کی ایک پریکٹس کرائی گئی، اس نے جسمانی طور پر اس انسان کو اتنی راحت دی، سبحان اللہ۔ کیونکہ ڈاکٹر حضرات کے پاس ہم اسی وقت جاتے ہیں جب اپنے ہاتھوں سے اپنے اندر ایسی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، بے شک۔ پھر ان کے جن کی اثرات۔ ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، معدے کو اگر ہم سارا سال خوب ہر وقت پر رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد فلاں چیز لے لیں، تھوڑی دیر بعد فروٹ لے لیں، تھوڑی دیر بعد چائے بسکٹ لے لیں، فلاں لے، اس کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ اپنا کام کرے۔ وہ جو سارا مہینہ سارا سال رطوبات جمع ہوتی ہیں، وہ آ کر روزہ جب ایک مناسب وقفہ لاتا ہے، جب روزہ ان میں کھلتا ہے کمی تو اس بے پہ ہو شک۔ جاتی ہے۔ پروگرام کا جو ہے وہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، افطار کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ شبانہ سے ہم چاہیں گے کہ روزہ شبانہ کھلنے کی کے آخری آواز ایام میں جو کلام ہے اس سے اپنی سماعتوں کو محظوظ سبحان کرنا چاہیں گے۔ جی شبانہ کیا سنا رہی؟ زمیں میلی نہیں، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے جو پیار جو ان کا
بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔